आओ सच और झूठ को हम खल्क करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीम जावेद और ये है खबर से तज़िये तक। ये जो मैंने उर्दू में कहा आओ सच और झूठ को खल्क करते हैं, इसको एक बहुत ही मीडिया की ज़ुबान में इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। यानी ये कि आप लोगों को अपने हवाले से, अपनी किसी नज़रियात के हवाले से उनके सामने किसी चीज़ को बार बार प्रोपेगेंडा के टूल के ज़रिए से आप उनके सामने रखते हैं ताकि वो यकीन करना शुरू हो जाए आपकी बात पर। और उसके पीछे सारी बात है, रियासतों के अपने मामलात होते हैं। ये जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का हवाला दिया है, जैसे आज भी मैंने कहा कि ईरान पर ही प्रोग्राम हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा, कल मैंने आपसे ये कहा था। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो खबरें आती हैं वेस्ट की तरफ से, मगरबी मीडिया की तरफ से और ईरान की तरफ से भी, जो कि उनका स्टेट कंट्रोल मीडिया है, उससे हर फरीक अपनी तरह की बात करना चाहता है। बहरहाल मगरब ये कहता है कि ईरान के अंदर इस वक्त वहां पे एक प्रोपेगेंडा वो कह रहे हैं कि, और वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या हो सकता है हकायक हो, हमें नहीं मालूम है। रॉयटर्स गो के एक कंफर्म वेरीफाइड एक इदारा है, उसने ये दावा किया है कि 2000 हलाकतें ईरान के अंदर हो चुकी हैं। अच्छा, ये फिगर बहुत बड़ा है। अगर 2000 हलाकतें हो चुकी हैं ईरान के अंदर, तो डेड बॉडीज अगर होंगी, अगर फर्ज करें आप इसको सेंस पिक्चराइज करें अपने दिमाग के अंदर, गोलियां चली, लोगों को हिट किया, लोग गिरे, लोगों की लाशें हैं, कोई ना कोई वीडियो बनाएगा, कोई ना कोई वहां पे किसी तरह से वीडियो बना के कहीं अपलोड कर सकता है। क्योंकि जब ये पूरा इंटरनेट बंद था तब भी कहीं ना कहीं से फुटेजेस जो थी वेस्टर्न मीडिया के हाथों लग रही थी। तो अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि क्या वाकई 2000 हलाकतें हुई हैं? ये बहुत बड़ा नंबर है, गिवन द फैक्ट कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी टेकन वेरी लाइटली। लेकिन साथ साथ एक दावा यह भी है कि नहीं, इतनी हलाकतें नहीं हुई हैं, लेकिन हलाकतें हुई हैं। इस पर तो दोनों फरीकैन राजी हैं कि हलाकतें हुई हैं। ईरान ये कहता है कि उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी जो है शहीद किया गया है, जाबाक किया गया है, और यहां से जो प्रोटेस्टर्स इंतशालित हो रहा है। बहरहाल तो इस वक्त जो कैजुअलिटी है हमारे पास वो है हकाइक कि सच क्या है, सच का पैमाना क्या है, सच की जुस्तजू क्या है, आपको किस तरह से हम बताएं। फिर मुख्तलिफ बयानात आते हैं, बयानिए आते हैं, मतलब बयानी की जद में फिर ये हो जाता है कि हम फिर हकाइक को नहीं तस्लीम कर पाते। हम चाहते हैं कि हमारी ही ख्वाहिश के मुताबिक खबर तरतीब दी जाए, हम चाहते हैं कि हमारे जज्बात की तर्जुमानी की जाए। ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म, ऑब्जेक्टिव सहाफत जो है वो कभी भी जो है जज्बात की तर्जुमानी नहीं की जाती। बेशक हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर एक जज्बात हैं, बायसेस हैं, हम चाहते हैं कि खबर की हकीकत वही हो जो हम चाहते हैं। लेकिन एक हकीकत है, आप उस हकीकत को आप पसंद भी कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं। वो हकीकत यह है कि अब तक ईरान में कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ है। आयतुल्लाह खामनेई की पोजीशन अभी भी स्ट्रेंथन है, और पीर के रोज जो है वहां पे लोगों ने उनके हक में मुजाहरे किए, और लग ये रहा था उससे पहले कि हो सकता है रिजीम चेंज हो जाए। फिर ट्रंप की कल धमकी भी आई, जैसे मैंने कहा कि कब्जा कर लो, टेक ओवर कर लो। हमारे कुछ मीडिया चैनल्स ने उसका तर्जुमा किया उर्दू जबान में, इंतजामी कंट्रोल हासिल कर लो। पता नहीं क्यों इतनी मोहतात होके वो चल रहे हैं ट्रंप के हवाले से। बहरहाल लेकिन इसका तर्जुमा यही बनता है कि कब्जा कर लो। इस हवाले से फिर आज की डेवलपमेंट ये है कि कतर में जो अल उदैद यूएस बेस है, वहां से कतर ये कह रहा है कि हमने वहां से अपने कुछ पर्सनल्स को वहां से हटा दिया है। इंडिकेशन ये है कि अगर ईरान, क्योंकि फुट ऑन ग्राउंड तो लग नहीं रहा कि अमेरिका का आएगा ईरान के अंदर, लेकिन हो सकता है कि अगर वो एयर स्ट्राइक्स करते हैं तो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से, जो कि इनके पार्लियामेंट के, ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने कहा कि खत्ते के अंदर ये जो है सारे हम अटैक्स कर सकते हैं। तो उसमें मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन बेसेस है, कतर के अंदर सबसे बड़ी बेस है लुदैद। याद होगा आपको इसराइल और अमेरिका की जब जंग हुई थी जून और जुलाई के अंदर, तो अमेरिका ने जब आखिर में आके B-2 बॉम्बर मारे थे ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर, तो ईरान ने रिटेलिएट किया था और कतर में लुदैद पे उन पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद मामला खत्म हो गया था। लेकिन बहरहाल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिचुएशन को के कुछ इतलात ये भी हैं, बहुत से लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि ईरान में 3 रोज के अंदर कुछ सुकून भी आया है, और वो जो एक लहर थी मस्जिदें जलाने की, प्रॉपर्टीज जलाने की, उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन अमेरिकन और वाशिंगटन के हवाले से, खासतौर पर ट्रंप के हवाले से, अभी तक यही बात है सामने कि वो कोई ना कोई इकदाम कर सकते हैं, और आम फहम जुबान में हम लोग क्या बात करते हैं वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। बहरहाल तो इस हवाले से हमने दावत दी है, सीनियर तजियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं और प्रोफेसर हैं शुजात हुसैन साहब। शुजात साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल, ये जो ईरान और अमेरिका के माबैन जो कॉन्फ्लिक्ट अब एस्केलेट कर चुका है, अभी की खबर ये भी है कि स्टीव विटकॉफ और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के माबैन जो है बातचीत खत्म हो गई है और सस्पेंड हो चुके हैं मामला गुफ्तगू के। आपको नजर आ रहा है कि इस
اب اگلا قدم شاید امریکہ کی طرف سے یہ ہو جائے کہ وہ حملہ کر دے، جو مطلب ایک ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ریجنل پلیئرز کو اپنا کردار ادا کر دیں گے اس پہ؟ جی شکریہ، انتہائی اہم موضوع کو آپ نے اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی جرات کا مظاہرہ آپ کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو دنیا ہے، یونی پولر تو کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ دنیا جو ہے کسی ایک ملک کی دہشت گردی کی طرف سفر کر رہی ہے۔ مجھے بحیثیت انٹرنیشنل ریلیشن کے ایک طالب علم کے حیثیت سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز کے نارمز ہوتے ہیں، لیکن جب سیاست کے نارمز ختم ہو جائے تو پھر اور کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ اب یہ میں ایک آپ کو پریمبل دے رہا ہوں کہ یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ کیا اقوام متحدہ کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ کیا دنیا میں سپر پاورز بقیہ ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ملک جو چاہتا ہے وہ ویسا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اٹھا کے اپنے یہاں پہ بیڈ روم سے اٹھا کے لے آتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی سائیکی کی نشاندہی ہے۔ اچھا، اب ہم ایران کی طرف آتے ہیں۔ یہ ذرا سا ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے، اب ہم ذہن میں رکھیں اس بات کو۔ اب دیکھیے ایران کی طرف آ جائیں۔ میں نہیں، پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نا پریمبل رکھا آپ نے۔ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو؟ اچھا، شجاع صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، ان کو پھر سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک طرح سے یہ بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کے جو معاملات ہیں، انٹرنیشنل لاز کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور نظر بھی آیا کہ سپر پاورز کس طرح سے Nazreen, this is quite unprecedented. I always use this word unprecedented because we are living in a very unprecedented time. The time which reflects and which embodies lawlessness, which embodies apparently jiski lathi uski bhais, and the decisions are being taken on are being taken on personal whims, and these arbitrary decisions do not reflect the collective values of the entire society. لیکن یہ بہت سے حوالوں سے مسئلہ ہے۔ وینیزویلا کے اندر ہوا، کیپچر کیا ان کے پریزیڈنٹ کو، نکولس مڈورو کو، جیسے بھی تھے، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ شجاع صاحب آپ آ گئے واپس؟ جی آپ کنٹینیو کیجئے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ جی جی شجاع صاحب، شجاع صاحب سے پھر رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، پھر سے ان کو ملائیے۔ بہرحال تو بہت سارے حوالوں سے یہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے جو ہے چیزوں کو ہم رکھیں، اور جیسے میں نے کہا ٹرمپ نے کل جو دھمکی دی تھی کہ قبضہ کر لیجئے انسٹیٹیوشنز پر، ٹیک اوور کر لیجئے، اب تک اور یہ اس وقت دی جا رہی تھی دھمکی کی اطلاعات یہ تھیں کہ ایران کے اندر چیزیں جو تھی نارملائزیشن کی طرف آ رہی تھیں، کیونکہ اب تک انٹرنیٹ بحال نہیں ہوا ہے۔ ہم نے کچھ اپنے دوستوں یاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا واٹس ایپ پہ میسج سنگل ٹک آ رہا ہے، یعنی ڈیلیور نہیں ہو رہا، یعنی انٹرنیٹ تو نہیں ہے لیکن کال شاید بحال ہو گئی ہیں۔ شجاع صاحب آپ آ چکے ہمارے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، پھر سے ہم ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کچھ ڈسرپشنس آ جاتی ہیں اور انٹرنیٹ کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ کے سامنے چیزوں کو ٹو دا پوائنٹ لے کے چلیں۔ اور پھر سے ٹرمپ نے جو ہے ٹیوزڈے کو، جیسے میں نے کہا تھا کہ تھریٹن کیا ہوا ہے، دھمکی دی ہوئی ہے انٹروینشن کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ ہم مداخلت کریں گے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہاں پہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، انٹرسٹنگ، اس چیز کو سمجھیے گا، تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں ایک طرح سے ڈسیپٹیو ٹول ہوتے ہیں، یعنی یہ دھوکہ دینے کے مترادف بھی ہوتے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہم جو ہے آپ سے بات بھی کر رہے ہیں اور پھر کسی بہانے سے حملہ بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس پر اس وقت دنیا گھری ہوئی ہے، اور لیٹس سی کہ عرب دنیا کے حوالے سے جو ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے ہمارا برادر اسلامی ممالک ہے، UAE ہے برادر اسلامی ممالک ہیں، وہ اس پر اس سٹینڈ آف پہ جو ایران اور امریکہ کے مابین چل رہا ہے، بیانات کی حد تک کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، کراؤن پرنس سے آج ایک منسوب بیان چلا ہے محمد بن سلمان سعودی عرب کے، کہ ہم اپنی بیسس کو استعمال ہونے نہیں دیں گے ایران کے خلاف کچھ۔ اب اس کی ویریفیکیشن نہیں کر سکتا میں نے کہ سوشل میڈیا پہ کسی کریڈیبل آؤٹ لیٹ پہ۔ جی شجاع صاحب آپ آ چکے ہیں؟ جی میں آ چکا ہوں۔ جی آپ کنٹینیو کیجئے اپنی بات۔ جی آپ نے ایک پریمبل دیا تھا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا میں نے پریمبل دیا تھا تو مجھے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ میں بالکل اس بات کو سمجھتا، اسٹرانگلی نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے وہ جو چاہ رہا ہے وہ ایران میں کر سکے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی حملہ کر سکے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو ایران کی ہوگی، اسٹرانگ کلچرل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، زبان کی، اپنی تفکرات کی اور اپنے کلچر کی رکھتا ہے کہ وہ ایک سر آپ کی آواز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کو سنا جائے، لیکن آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج بنتا. جی شاہ صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. جی. اور اسرائیل نے اسلام لیکن اپنے انداز سے کیا. میں اتنے فاتحین آئے اور لیکن ایران موجود تھا. تو کہنے کا یہ مقصد. اچھا میرے خیال سے شجاع صاحب کسی جگہ پہ ہیں، ان کی آواز نہیں آ پا رہی ہے. پروڈیوسر صاحب ان کو ابھی کے لیے آپ کیسے کہہ دیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے کسی سیگمنٹ پہ پروگرام پہ آپ کو لے لیں گے. ناظرین اس سیگمنٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں ایران کی وجہ سے. جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہوں گے ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر شجاع صاحب کو ہم کسی دن جو ہے پروگرام میں لیتے ہیں. اچھا شجاع صاحب آپ کا چلے ٹھیک ہے. شجاع صاحب سے ابھی ہم ان کو مطلب ان کو ہم تھوڑا سا جو ہے ابھی کے لیے زحمت ان کی ختم کرتے ہیں، اور پروگرام کے حوالے سے جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا اس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. اور ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب کال لگا رہے ہیں دوسرے گیسٹ کو، یہ ہو اچھا بہرحال تو اس حوالے سے اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے. اور بائی دا وے یہ ڈیولپمنٹ ایسی تھی، آپ یقین کریں ناظرین کہ آج جب میں پروگرام ترتیب دے رہا تھا تو میں نے سوچا اس پہ بات کرتا ہوں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ آج اس پر آفیشیل کنفرمیشن بھی آ گئی ہے. یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں یہ کہہ دیا ہے کہ ماشاءاللہ سے خوشی ہے، ایز اے پاکستانی وی لو دس اینڈ وی لو دس جسچر اینڈ وی لو دس اینڈ the world is getting connected with Pakistan. That is the news is کہ ہمارے ہتھیاروں پر ہمارے JF-17 جو چین اور پاکستان کی مشترکہ ایئر کرافٹ ہے جو بنایا ہے، جو انڈیا کی جو ہم نے پھیٹی لگائی ہے، اس کے حوالے سے ممالک جو ہیں کین انٹرسٹ لے رہے ہیں اور دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. باقاعدہ کچھ ڈیلز بھی ہونے جا رہی ہیں. میں ممالک کے نام لے بھی سکتا ہوں کیونکہ یہ پورا سوشل میڈیا پہ اور پورا اس پہ باقاعدہ ذرائع کی حد تک خبریں بھی موجود ہیں. سوڈان کے حوالے سے میں نام لے سکتا ہوں. بنگلہ دیش نے پچھلے ہفتے انٹرسٹ لیا. شجاع صاحب آپ آ گئے سر؟ جی میں تو آ گیا ہوں سر، آواز آپ کی کٹ رہی ہے غالباً. میں کیا نہیں آ رہا، میں بیس پہ کانوکیشن میں یونیورسٹی کے ذہن میں باہر آ گیا کھلی جگہ پر کوشش کر رہا ہوں. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ شجاع صاحب تھوڑی سی ڈسٹرپشن آئی. سر وی ول کنیکٹ ود یو سم ادر ٹائم، اگر آپ کہیں، اگر آپ کو مناسب لگے. کیا کروں میں؟ اگر ہم اگلی دفعہ آپ کو کبھی زحمت دے دیں آپ کو، کیونکہ آواز آپ کا تعطل بہت آ رہا ہے آواز میں. نہیں میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی کروشل بات چلے ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں سر، بسم اللہ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کی جو تاریخ ہے، ایران کا جو کلچر ہے، ایران کی جو یونٹی ہے، اس کے سامنے امریکہ کیا 4 سپر پاور آ جائیں تو ایران کو وہ زیر نہیں کر سکتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قوم ایک اس کی جناب 2500 سال کی تو تاریخ ہے. میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی برا نہ مانے، کہ اسلام بھی ایران میں آیا تو کلچر اس نے تبدیل نہیں کیا. بڑے بڑے لوگ آئے، ایران کوٹ کھڑا ہوا. تو ابھی جو کرنٹلی جو ایران کے پاس ہے سپریم لیڈرشپ ہے، ایران کے اندر پاسداران ہے، ایران کے اندر وہ ایک مل کر چلنے کے قابل ہے. یہ تو اپنی پازیٹیو ہو گئی. یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ ایران کو جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ایک ہی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جو گورنمنٹ کری جا رہی ہے، یعنی کہ بقیہ لوگوں کو وہ سفوکیشن فیل ہوتا ہے. اگر اس سفوکیشن کا تعارف کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر یہ چیزیں جو ہیں جو فنڈڈ ہے، فورن فنڈڈ ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے، ایران بآسانی اس سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. اور میں آج بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرگز امریکہ کیا کسی بھی سپر پاور کو کم از کم ایران کے اندر جو ہے پینیٹریٹ نہیں کر سکے گا. آپ کو لگتا ہے شجاع صاحب، آپ کو لگتا ہے رضا پہلوی ناکام ہو جائیں گے؟
100% नाकाम होंगे, क्योंकि उनकी यूनिटी है। ईरान का अपना एक कल्चर है। जिस वक्त हमें ये महसूस हो, ये कुछ लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ पोलराइजेशन पॉलिटिकल है, लोगों को वो सुकून नहीं मिल रहा है, और वो जो यूथ है जिसने पढ़ लिख के बढ़ गया है, उसको इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास बिजनेस नहीं है, सैंक्शन इतनी लगी हुई है। कोई और कौम बता दें जिसके पास 40 साल से सैंक्शन लगी हुई हो और वो सरवाइव कर रही हो, आप बताएं किसी के बारे में मुझे। तो ये क्या है? ये कल्चरल स्ट्रेंथ है। ईरान एक आम मुल्क अच्छा, नहीं लेकिन है। शिवाज साहब चलिए आपसे एक सवाल, बिल्कुल बचा बात है। अब तक तो ये लग रहा है कि उनकी शायद रिजीम चेंज ना हो, फुट ऑन ग्राउंड सोल्जर्स ना आए अमेरिका के, कुछ ना कुछ वो करेंगे एक्टिविटी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि ईरान जो है वो, उस पर ये कहा जाता है, तनकीद की जाती है, वो बात बड़ी बड़ी करते हैं, वो ठीक है दुनिया भर से वो नबर्द आजमा भी हैं, लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, मुआशी पाबंदियाँ भी कर रहे हैं, मगर इस्तेमाली क़ुव्वत कहते हैं ना ये अमेरिका को, उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं बैकडोर चैनल के जरिए से। और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो लेयर है वो ये है कि वो कहते हैं कि हम डटे हुए हैं, लेकिन अगर वो डटे हुए हैं तो वो चीन और रूस के जरिए से दबाव डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो अब तो कंफर्म हो गया है, उनके लोग भी कहते हैं, उनका एम्बेसडर, इमरान के एम्बेसडर ने भी कहा है कि अमेरिका से हमारी बातचीत जारी है। अगर जो आप पर हमला कर रहा है तो आप उससे बातचीत भी करते हैं, और वो जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है ममालिक में था। लेकिन ईरान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को कहता है ना कि हमारी जो लीडरशिप है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसिस पे खड़ी हुई है, तो अमेरिका से हम क्यों बात करें फिर? लेकिन वो कर भी रहे हैं। देखिए वो तो बिल्कुल ठीक है। देखिए जब अब इंसान फंसा हुआ होता है, एक मुल्क फंसा हुआ है, उनकी लीडरशिप को ये पता है कि हमारी कौम के ऊपर एक बुरा वक्त आया हुआ है, इतनी सैंक्शंस है, दुनिया जो है वन साइडेड हुई है, पागलों की तरीके से तो वो दीगर ममालिक में चढ़ाई कर रहे हैं, बेडरूम से लोगों को निकाल के अपने यहाँ कैद कर रहे हैं। तो एक पागल मुल्क के लिए उसने अगर मुज़ाकरात की तरफ भी चला गया तो मैं समझता हूँ ये विजडम है इनकी। और जहाँ तक आपने अमेरिका, चाइना और रशिया के बारे में कहा, देखिए इस वक्त तो दुनिया तब्दील है। रशिया जो है वो खुद फंसा हुआ है जंग में, चाइना जो है वो इकोनॉमिक दौड़ में अपने आप को कहीं पे सेटल कर रहा है, लेकिन वो चाइना जो है वो ऑयल की एक बड़ी मिकदार ले रहा है, बड़े उसने इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया है। इसी तरीके से रशिया भी किसी न किसी हद तक सपोर्ट कर रहा है। आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना बनाए। आपको याद होगा आपने कभी मेरे प्रोग्राम में एक बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस, नोबेल पीस प्राइज के लिए कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में जंगें खत्म करवाएंगे, गो के करवाई भी है जंगें, लेकिन वो जंगें शुरू भी करवा रहे हैं। तो आपकी पेशेंगोई वहीं खड़ी हुई अभी? मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आई, जरा शुरू का जुमला। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कभी मेरे प्रोग्राम में ये एक अपनी पेशेंगोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए कोशिशें करेंगे, जंगें रुकवाएंगे, लेकिन अब तो वो जंगें शुरू भी करवा रहे हैं। वो तो एक यलगार की बात कर रहे हैं, वेनेजुएला, ईरान सामने है। तो आपकी जो पेशेंगोई थी नोबेल पीस प्राइज के वजह से, जो कि उनको वो मिला नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो जो आपकी पेशेंगोई थी कि वो ये सारी कोशिशें कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करवाने के लिए करवा रहे हैं, तो वो खड़ी हुई अपनी जगह पे, या आप इसको रिकंसिडर कर रहे हैं, अपने एनालिसिस को फिर से रिफ्रेम करेंगे आप? देखिए वो तो ठीक है, हालात के हिसाब से इंसान कोई कमेंट करता है, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़े बता दूं, दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर वॉर इज आल्सो ए टूल ऑफ ए पीस। तो ये जो डिप्लोमेसी में जो वॉर होती है, हम इसको बसा औकात आफत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त ज़रूर आएगा कि जिस वक्त मैं हमेशा से अमन की बात करता हूँ, ये चीज़ें जो होती हैं, ये एक क्योंकि अमेरिका के अंदर खुद बहुत इन्फ्लेशन है, अमेरिका की वो कंडीशंस है ही नहीं, तो वो अंदरूनी खलफशार से बचने के लिए ट्रम्प जो है वो इंटरनेशनली इंटरफेरेंस की तरफ आ गए हैं, और उसमें उनके बड़े फायदे भी हैं, इकोनॉमिकली बड़े फायदे पहुंच रहे हैं। तो वो उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त के हिसाब से हम कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, उससे अगर हम बैक भी होना पड़े तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब तो हर चीज़ जायज़ है। अब तो हर चीज़ जायज़ है। जैसे आपने अमेरिका का हवाला दिया, वहाँ पे भी एहतजाज जारी है, वो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी। अभी नाज़रीन को खबर मैं देता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत 75 ममालिक पर वीज़ा प्रोसेस पर पाबंदी लगा दी है, अभी की खबर आई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी एक फ़िज़ा बनी हुई है वहाँ पे अमेरिका के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक स्प्री पे है, यानी ये कि वो अपनी नेशनलिस्टिक एजेंडे को, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को वो लेके चल रहे हैं, और दुनिया की ऐसी की तैसी वो करने को ख्वाहिशमंद भी है। सॉरी टू से थोड़ा सा लफ्ज़ जो है गैर पार्लिमानी हो गया। लेकिन शोहर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, ये जो एडवेंचरिज्म ईरान के अंदर हुआ है, आइंदा भी आपको नजर आता है कि फिर से ऐसा होगा?
نہیں دیکھیے ایران کو بہرحال یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ 2 جنریشنز آگے چلی گئی ہیں، اس میں کوئی انہیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اکنامک سینکشن کی وجہ سے ایران کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کرنسی ریٹ آپ کو پتا ہے کتنا مایوس کن حد تک نیچے گر چکا ہے. 40,000 کا تو 1 روپے کا پاکستانی 1 روپے 40,000 ایران کا دینار ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سینکشن میں ایران جو سروائیو ہی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایران سے پر امید ہونا چاہیے. اور اب انہیں چائنا کو اور دیگر سپر پاورز کو کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی سینکشنز رہیں گی، اتنا اس کو مارجنائز کیا جائے گا. تو اگر وہ سروائیو کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی فتح ہے. یہ بہت شکریہ شجاع صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، کچھ باتوں میں تعطل آیا لیکن پھر بھی آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی. اور ناظرین یہ ہے ہمارے پروگرام کا سٹائل کے بیچ میں انٹرپشنز بھی ہوئی لیکن ہم نے آپ کو انگیج رکھا، ہمارے ٹیم نے آپ کو انگیج رکھا. ہم نے کیونکہ دیکھیے انڈر پریشر کام ہوتا ہے اور اس وقت دنیا بھر میں ہر چیز انڈر پریشر ہو رہی ہے. جنگیں جو ہے اس لیے ڈالی جا رہی ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے، تو ہم پہ بھی دباؤ آ جاتا ہے لیکن ہم آپ کو دباؤ کے اندر بھی ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے کیونکہ اس پروگرام کا نام ہے خبر سے تجزیے تک. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک بڑی خبر جو میں نے آپ کو پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بتائی دی ہے لیکن دوسرے سیگمنٹ پہ ہم جا کے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے میں نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جب تعطل آ رہا تھا ہمارا گفتگو پہ پہلے گیسٹ کے ساتھ تو میں نے آپ کو انفارم کر دیا. تو بڑی خوشخبری پاکستان کی یہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ آج کنفرم بھی ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کنفرم کر دیا. ڈیفنس پروڈکشن کے جو منسٹر ہیں انہوں نے BBC اردو کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کی باقاعدہ بات چیت جاری ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا جیلسلی وی ول آف گارڈ سیف گارڈ دس، مطلب ہم ریویل نہیں کریں گے اس چیز کو کہ کن کن ممالک سے ہماری بات چیت جا رہی ہے لیکن اطلاعات یہ ہیں، ذرائع کی حد تک اطلاعات ہیں. اس میں بہت سے جو ہیں بہت سے حوالوں سے بنگلہ دیش نے انٹرسٹ شو کیا ہے، انڈونیشیا نے انٹرسٹ شو کیا ہے، سوڈان کے حوالے سے کچھ خبریں آئی تھیں اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت ہی ہمارا کلوز برادر اسلامی ملک ہے، اس نے بھی JF-17 پہ جو کہ چین اور پاکستان کی مشترکہ ایک کرافٹ ہے اور انڈیا کو ہرانے میں، انڈیا کے 8 جہاز گرانے میں، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے رہتے ہیں کہ 8 جہاز انڈیا کے گرائے گئے، وہ کبھی تک انہوں نے یہ نام تو نہیں لیا ہے کہ کس نے گرائے لیکن وہ بار بار مودی کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ 8 جہاز گرے جنگ کے اندر. تو پھر مودی صاحب جو ہے وہ شکل بچاتے ہیں اپنی اور انٹرنیشنل فورمز پہ آ کے گفتگو بھی نہیں کرتے، ٹرمپ صاحب کو اوائڈ کرتے ہیں. بہرحال تو پاکستان کی وجہ سے بڑی خبریں ہیں اور اس سے تاثر یہ لیا جا رہا ہے، تجزیہ یہ لیا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں ایک مسلم بلاک بن رہا ہے اور پاکستان اس حوالے سے کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کا جو پورا جو ماڈل ہوگا، جو پیٹرن ہوگا وہ نیٹو کی طرح ہوگا. This is a very big news given the fact that we are doing so much and we have proven on many accounts that Pakistan is a very strong force when it comes to ماڈرن وارفیئر کمبیٹ. اور ہم نے ثابت کیا ہے انڈیا کے خلاف بھی افغان طالبان سے جب ہمارے کچھ اسٹینڈ آف ہوئے تھے اور JF-17 چین اور پاکستان کی مشترکہ ایک جو ہے پروڈکشن ہے اور ایئر کرافٹ ہے انڈیا کو گرانے میں 9-10 مئی کو جس سال 2025 میں جنگ ہوئی تھی. اس وجہ سے آج ہم نے زحمت دی فار دا فرسٹ ٹائم ہم پروگرام میں آنے. دانش انور صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، ڈیفنس کے معاملات کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں. دانش انور صاحب جب میں نے آپ کو صبح فون کیا تھا تو ہم نے کہا اس پہ آج بات کرتے ہیں. کتنی اچھی بات ہوگی کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کابینہ میں اس چیز کو کنفرم کر دیا کہ بات چیت جاری ہے بہت سے ممالک سے کہ پاکستان کی کہ ہتھیار خریدنے کے حوالے سے پاکستان کی پروڈکشن جو ہو رہی ہیں مطلب ڈیفنس کے حوالے سے اور کچھ اس کے اندر جو ہے جو JF-17 کے حوالے سے بھی ہے. یہ بتائیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ذریعے سے کیا آگے کا پوری پکچر بن رہی ہے آپ کے سامنے؟ جی السلام علیکم سب دوستوں کو، سب سامعین کو، ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ 2 بنیادی معاملات ہوئے ہیں ساری سچویشن میں. ایک تو ظاہر بات ہے آپ نے اشارہ کیا ہندوستان کے ساتھ جو ہماری کنفرنٹیشن ہوئی تھی، جو ایئر اسٹریکس کا سارا معاملہ ہوتا اور میزائل ایک دوسرے پر لانچ کیے تھے ہم لوگوں نے، یہ سب کچھ ہوا تھا. ایک چیز اس کے بعد جو بہت اہم ہوئی جس نے مڈل ایسٹ میں بہت اثر ڈالا، مڈل ایسٹ میں سوچنے والوں پر بہت اثر ڈالا، وہ قطر پہ اسرائیلی اسٹرائک تھیں. ٹھیک ہے، سچویشن یہ ہوئی وہ چاہے وہ کسی بھی معاملات میں ہو رہی تھیں، ظاہر بات ہے ایران کا بھی پس منظر موجود تھا.
لیکن پھر یہ ہوا کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے بھی اس حوالے سے سوچنا شروع کیا کہ اگر ہمیں امریکہ بھی اس وقت پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو پروٹیکٹ کون کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس ایک عرصے سے, ہماری جو فوجی تنظیم ہے, ایک عرصے سے ہم جو ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ مختلف معاملات میں کوآپریشن کر رہے ہیں, چاہے وہ پائلٹس کی تیاری کے لیے ہے, چاہے وہ فوجی تیاری کے لیے. ہماری کنٹینجنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں مڈل ایسٹ میں مختلف کنٹریز میں, جیسے سعودی عرب میں ہمارے کنٹینجنٹ موجود ہے, ہمارے یو اے میں, مطلب کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ماضی میں عرب اسرائیل وارز میں بھی ہمارے جو ایئر فورس تھی اس کا پارٹیسپیشن رہا. تو عرب کنٹریز نے یا مڈل ایسٹرن کنٹریز نے جو دیکھا کہ کسی ملک کی طرف ہم نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں تو وہ پاکستانی ہے جو اس وقت ہمیں مدد کر سکتا ہے. اب انڈیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد تو سمجھے بالکل کلیئر ہو چکا تھا بہت سارے ممالک پہ کہ پاکستان وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے دانش صاحب, میں اس سوال پہ آپ یہ جو آپ سارا بیان کریں, آپ نے بہت ایک دلچسپ بات کی کہ جب قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا, حماس کی بشپ کو مارا, شہید کیا ان کو, تو پھر ایک خیال پیدا ہوا خلیجی ممالک کے اندر کہ یار یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے مابین کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سفارتی تعلق نہیں ہے, اور پرسنل نوٹ میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک ناجائز ریاست سے اس کا کوئی تعلق ہو. لیکن یہ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سے جو قربتیں ہو رہی ہیں بہت سے ممالک کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ممالک شاید کنسرنڈ ہے, تشویش کا شکار ہیں کہ اسرائیل ان تک پہنچ سکتا ہے. تو انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے مابین معاملات ہیں یہ پھر مطلب جنگ کے. آپ دیکھیں صومالی لینڈ والی سٹوری جو ہے نا, یہ بھی آپ کے سامنے ہے, کس طرح سے ایک آزاد ملک کو, خود مختار ملک کی سلامتی کو پامال کیا گیا, کتنے مزے سے جو نا ایک نئے ملک کا اعلان کر دیا گیا, اس کو اوور نائٹ تسلیم بھی کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ عرب کنٹریز کے اندر تشویش تو بڑھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, بیسیکلی عرب لیگ یا اوپیک یا جو بھی ان لوگوں کی نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکی. کم و بیش وہی سارک والا معاملہ ہمارے ساتھ ہے, جیسے ہم انڈیا کو مناسب اس میں نہیں رکھ سکے, سائز میں نہیں رکھ سکے. انڈیا کی ہیجومنی چیلنجنگ ہو گئی باقی ممالک کے لیے. اگر ہم سارک اس پہ غور کرتے ہیں, سارک پہ بنیادی طور پہ ہمارے جنرل ضیاء اور بنگلہ دیش کے صدر جنرل ضیاء, ان لوگوں نے دونوں نے یہ خیال اس لیے آیا تھا کہ انڈیا کو ربط میں رکھنا ہے, طریقے سے رکھنا ہے. یہی چیز ہم اسرائیل کے اس میں دیکھتے ہیں. اسرائیل اوور سائز ہو رہا ہے, باہر نکلنا چاہ رہا ہے اپنی حدود سے اور تجاوز کر رہا ہے, دوسرے ممالک پہ حملے کر رہا ہے. صحیح. 2025 کا سال سب سے زیادہ برا سال رہا ہے. کسی ملک نے دوسرے ممالک کے خلاف جو سب سے زیادہ اسٹیکس کیے ہیں اس میں اسرائیل سب سے ڈومیننٹ رہا ہے. اس کا کوئی پڑوسی اس سے محفوظ نہیں رہا سوائے مصر اور ترکی کے. ترکی خیر دور کا پڑوسی ان کا, لیکن مصر کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ خاموش دوستی ایک نظر آتی ہے ہمیں وہاں پہ. انٹرسٹنگ, آپ نے صومالی لینڈ کا حوالہ دیا. بالکل صومالی لینڈ کے حوالے سے ناظرین کو بتانا چلوں کہ یہ صومالیہ کی ایک ٹیریٹری تھی جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے, اور او آئی سی نے ابھی اجلاس بلایا تھا جس میں ہمارے فارن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب گئے تھے. مذمتیں آئی ہیں, مذمتوں کے علاوہ کیا ہوگا. کہ بہرحال لاہر صاحب مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ JF-17 تھنڈر جو جہاز ہے, کرافٹ ہے, اس کی اسپیشل کوالٹیز کیا ہیں. کچھ خبریں یہ ہیں کہ یہ نسبتاً سستا ہے, مطلب مارکیٹ میں اس کی ویلیو یہ ہے, لیکن اس کے اندر ایسی کیا اسپیسیفک اس کی ڈومینز ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ اس پر دلچسپی لے رہے ہیں. جی دیکھیں, بیسیکلی سین یہ ہے کہ MiG-21 بہت ساری کنٹریز اس میں استعمال ہو رہے تھے, میراج 3, میراج 5 بہت ساری کنٹریز میں استعمال ہو رہے تھے, امریکن A5 بہت ساری کنٹریز میں استعمال ہو رہے تھے. تو جن ملکوں کو امریکن تعاون ملا ہوا ہے وہ تو بہت سکون سے استعمال کر رہے ہیں, امریکن اکوپمنٹ آج بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن رشیا کا جو ایک چیپ ایئر کرافٹ آنا چاہیے تھا مارکیٹ میں وہ نہیں آیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے ممالک نے بنانے شروع کر دیے طیارے, جیسے ہم ہیں, جیسے انڈیا ہے, اور بھی ملک ہیں جو طیارے بنا رہے ہیں اپنے. لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا کہ ہمیں ایک سستا طیارہ چاہیے جو بنیادی طور پہ تمام خدمات انجام دے سکے, تو JF-17 وہ اکوپمنٹ پرووائڈ کرتا ہے دنیا بھر میں.
تو یہ سچویشن ہے، ایک سستا اور ٹکاؤ آپشن ہے. تو پھر اس وقت میں انڈیا کی تو بہت عظیمت ہو رہی ہے. انڈیا پھر اب کیا اپنے معاملہ، کیونکہ ابھی کچھ خبریں آئی تھی، کچھ ان کا کوئی ناکام ہوا ہے کوئی سسٹم حالیہ دنوں میں، کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں سچویشن ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہم سے 10 سال پہلے انہوں نے ایل سی اے بنانا شروع کر دیا تھا، لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ، جو تیجاس کے نام سے آج کل مشہور ہے. اچھا ٹھیک ہے، جس کا نام ہے تیجاس. ٹھیک ہے، سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ہم سے بہت پہلے ایک چیز شروع ہو چکی تھی تو وہ بہتر ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ملک آج کے زمانے میں سوائے امریکہ، چائنا اور رشیا کے کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جو سوللی کوئی ایئر کرافٹ بنا سکے. یا ہم فرانس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، ان 4 ممالک کا کلب ہے بیسیکلی جو اپنا طیارے خود بناتے. باقی دنیا میں جہاں کہیں طیارے بن رہے ہیں وہاں امریکن پارٹس، امریکن انجن، برٹش انجن یا کہیں نہ کہیں کوئی اکوپمنٹ کسی اور ملک سے ضرور لیا جا رہا ہے. اچھا دانش صاحب چلے یہ تو چلے JF-17 کے حوالے سے بات ہو گئی ہے، گو کہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے جو میں سوال اب کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دشمنوں کو کچھ پتہ چلے کہ ہم کون کون سی چیزیں بناتے ہیں، ہماری ڈیفنس پروڈکشنز کیا ہیں. جو ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر ہیں وہ بھی بہت گارڈڈ نظر آئے، مطلب انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ ہم کیا بناتے ہیں. آپ بین السطور بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسی کون سے ہتھیار ہیں، جیسے ابھی ہم نے لیبیا کو بیچے اور بہت ساری چیزیں بیچی ہیں، کہ جو پاکستان کی جس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور پاکستان اس کو ایک ون آف دا اٹ از ایمرجنگ ایز اے سگنیفیکنٹ ایکسپورٹر آف ویپنز بینگ باٹ بائی آ فرینڈلی کنٹریز. اچھا اسٹوری اس کی یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اچھا کہ JF-17 ایک ظاہر بات ہے ایک ایسا ویپن ہے. دیکھیں S-400 ایک آلموسٹ ایک اس کا سوال ہی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اس کو ہٹ کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے آگے. امریکن شاید کر سکتے ہوں کیونکہ اب مزید رشینز کا سسٹم بہت بہتر ہو گیا، امریکن سسٹم بھی بہتر ہو گیا ہے، الیکٹرانک وارفیئر بہت بہتر ہو گیا ہے. لیکن JF-17 نے جس طرح سے ہٹ کیا ہے S-400 کا چیز بورڈ ریڈار، یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ آگے اس طیارے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. میں تاریخ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ J-10 بھی بکا ہے. J-10 دنیا بھر میں جو سیل ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے سیل ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک سکسیسفل ماڈل دے دیا ہے کہ دنیا میں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. صحیح. ماضی میں بھی ہم لوگ اس طرح سے کر چکے ہیں کہ چائنیز F-6 ہم نے بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا تھا، جو ہم نے 71 کی وار میں استعمال کیا تھا دنیا بھر میں. اس کو دنیا نے ہمیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں F-6 کو کنسیڈر کرنا چاہیے ایک اچھے تیاری کے طور پہ، جو MiG-19 تھا بیسیکلی رشین MiG-19، چائنیز J-6 اور پاکستان آ کے F-6 بن جاتا. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اور اچھا لیکن اس سب میں ایک اور اچھی چیز بھی ہوئی نا دانش صاحب، آپ کی بات کو میں انشاءاللہ کبھی اس پہ مزید پروگرام کریں گے. ایک اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ حالیہ دنوں میں خبر یہ آئی تھی کہ امریکن کانگریس نے پاکستان کی وجہ سے اپروول دی ہے F-16 جو ہمارے جہاز ہیں جو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور بہت پرانے ہیں، اس کو اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہیں. تو پاکستان ماشاءاللہ سے ہر طرف سے ہماری جو ڈیفنس بہت مضبوط ہو رہی ہے، اور امریکہ کو بھی اس پر بہت مطلب F-16 کی اپ گریڈیشن پر وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کو اپ گریڈڈ ایئر کرافٹ اس کے پاس رہیں. دیکھیں ایک چیز دیکھیں کہ چائنیز ہم پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں بیسٹ پاسبل ڈیفنس اکوپمنٹ جو دیا جا سکتا تھا وہ ہمیں دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن امریکن F-16 کے ساتھ ہمیں مسئلہ یہ تھا، ظاہر بات ہے ہماری فائنینشیل کنڈیشنز اس طرح کی نہیں تھی کہ ہم امریکہ سے بہت اچھا پیکج لے سکتے F-16 کے حوالے سے. F-16 ایئر ڈیفنس الرٹ پہ رہے ہیں حالیہ کشیدگی میں بھارت کے ساتھ، لیکن ان کا کوئی بہت اہم رول نہیں تھا جس کو ہم اسٹرائک رول کہہ سکتے یا ڈیفنس رول کہہ سکتے. موجود ضرور تھے، فضا میں ضرور اڑ رہے تھے، لیکن ہم نے F-16 کے مقابلے میں اس لڑائی میں حالیہ کشیدگی میں JF-17 اور J-10 کو زیادہ استعمال کیا ہے. نہیں لیکن یہ جو ابھی نندن کو ہم نے جو کیپچر کیا تھا 2019 میں، اس میں کون سا جہاز استعمال ہوا تھا؟ وہ F-16 استعمال ہوا تھا. اور اس وقت جو ڈاگ فائٹ تھی یا بیونڈ ویژول رینج میزائل تھا ہمارے پاس، وہ MRAM استعمال ہو رہا تھا. اب ڈسٹینس بڑھ گیا ہے تیاروں کے درمیان، یعنی نہیں لیکن اس میں دانش صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن کو جو ہم نے پکڑا تھا، بہت جو چائے پی کے یہاں سے چلا گیا تھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاگ فائٹ تھی، اور مطلب ڈاگ فائٹ کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا. مطلب یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آس پاس تھی جنگ، لیکن اس وقت جو جنگ ہوئی تھی انڈیا سے، وہ اس میں ہم نے اپنے ہی ریجن سے، اپنے ہی اسکائز سے، اپنی ہورائزن سے ان کے جہازوں کو گرایا تھا. دیکھیں ڈاگ فائٹ کا میں درمیان میں ڈسٹینس بڑھ گیا ہے فضا میں. ایک
ملک سے دوسرے ملک میں جو میزائل فائر ہو رہے ہیں یہ بہت کلوز ان میزائل نہیں فائر ہو رہے ہیں, یہ ان کا ڈسٹینس بڑھ گیا ہے, اور مزید اگلی ممکنہ لڑائی جو نظر آ رہی ہے بھارت کی نیت کا تو ہمیں پتہ ہے صحیح, تو اب ڈسٹینس اس سے زیادہ بڑا نظر آئے گا آپ کو. ایکسلنٹ. تو بیونڈ ویژول رینج میزائل فائر ہو رہے ہیں اور ان کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے, ان کا ڈسٹینس کیپیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. صحیح ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ پی ایل 15 آپ نے استعمال کیا, پی ایل 15 اگر آپ استعمال کرتے تو ظاہر بات ہے آپ 16 سے نہیں استعمال کر سکتے تھے, آپ کو جے ایف 17 یا جے 10 ہی استعمال کرنے تھے. اب چائنیز میڈ میزائل ہے, بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے, انٹرسٹنگ بیسٹ ہے, میزائل ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے, ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں ناظرین آپ کے سامنے, لیکن یہ ضروری ہے آپ کو آگاہ کرنا, اور یہ ہمارا اور ہمارے گیسٹ جو دانش انور صاحب ہیں وہ بہت اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلین کریں. دانش انور صاحب چلے آ جائیں, تھوڑا سا ایک ایسا ٹاپک جو تھیوریٹیکل بھی ہے, ابھی ٹیکنیکل سے ہٹ جاتا ہے, یہ ایران اور اسرائیل کے مابین جو اور امریکہ کے مابین جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کو, آپ کی دانش میں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں؟ دیکھیں جس طرح سے واشنگٹن میں موومنٹ ہو رہی ہے اس حساب سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, لیکن وہ پہلے جو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں نا ان کو ریزلٹس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس لیول پہ پہنچ رہے ہیں. صحیح. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ٹھنڈی پڑتی ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو بھڑکایا جاتا ہے. جیسے کراس بارڈر انفلٹریشن ہو رہی ہے ایران کے بارڈر پر, عراق سے ایسے لوگ داخل کیے جا رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. میں عراق کی بات جان بوجھ کے کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے ادھر سے وہی بارڈر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیموگرافیکلی ایران کس طرح کا کنٹری ہے. وہاں پہ ایک بہت بڑی اقلیت موجود ہے جو کام دکھا سکتی ہے اس طرح کے, جن کو اس معاملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سے کے جو بیٹے ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کے چکر لگا رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہوں ایران جا کے واپس. صحیح ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کہ ابھی فوراً تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کچھ ہو سکتا ہے, فوراً کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, لیکن آپ کو یہ خبر تو آئی ہوگی نا کہ قطر کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, الحدید جو ایئر بیس ہے وہ خالی کروایا گیا ہے. ہونا چاہیے یہ. اگر اس طرح سے ظاہر بات ہے عرب کنٹریز کو نہیں چاہیے کہ اپنا کندھا فراہم کریں اپنے پڑوسی ملک کے نہیں, خلاف. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جو اگر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو یہ ڈیولپمنٹس تو ہو رہی ہے نا پھر. نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی وہ اس آگ پہ نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو بار بار سرد پڑ جاتی ہے ایران کے اندر. جو مظاہرے ہو رہے ہیں اگر مظاہرے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, تو ظاہر بات ہے مداخلت کا جواز کیا ہے فی الحال. کرنا ضرور چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اسرائیل بھی کرنا چاہتا ہے اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے, لیکن بنیاد ہوتی ہے نا کسی کام کے لیے. اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو وہ والے معاملہ تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا, لیکن پوری سی آئی اے کی تاریخ ہے رجیم چینج کے حوالے سے. 1953 میں ایران کے اندر انہوں نے کوشش کی تھی, لانچ کر دیا, پھر 1979 کا پھر ریولوشن آ گیا, پھر آج تک امریکہ اور ایران کے مابین یہ تھیوریز تھی ناظرین آپ کے سامنے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے, لیکن کیسے ملے ہوئے کہ وہ مارجنلائز معاشرہ ہو چکا ہے ایران کا اور لڑ رہا ہے اسرائیل سے, امریکہ سے. تو یہ ان تھیوریز کو اٹھا کے آپ کسی کوڑے دان میں پھینک دیجئے. لیکن دانش صاحب آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ پاکستان بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے بہت سے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے وہ واپس آ رہے ہیں, ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ واپس آئیں. ایک پاکستان کی ظاہر بات ہے ہمارا بارڈر, ہمارا ان سے سرحد ملتی ہے, اچھی خاصی سرحد ہے, ہمارا ایک ان سے برادرانہ اسلامی تعلق بھی ہے, ہمارا ایک مسلم کنٹری ہے. وہاں پہ کچھ اگر ڈسٹربنس, چلے رجیم چینج نہیں بھی ہوتا لیکن ڈسٹربنس اگر ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے تو ہمارے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے, اور پھر دہشت گردی کے معاملات یہاں پہ جو کہ بہت زیادہ ہیں بلوچستان اور کے پی کے اندر, تو وہ بڑھتے رہیں گے پھر. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دو ملکوں کے ساتھ قلبی تعلق ہے, ایک سعودی عرب اور ایک ایران. ان کے چاہے آپس میں کیسے بھی تعلقات ہوں, ان کے آپس میں کیسی ہی سرد مہم ہو رہی ہو, لیکن ہم لوگ دونوں ملکوں کو بہت اپنے دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. ایران پہ اگر کوئی وقت آتا ہے تو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں, اور خدا نخواستہ سعودی عرب پر وقت آتا ہے تب بھی ہم پریشان ہوں گے. لیکن وہ جو عالمی حالات ہیں ظاہر بات ہے وہ ایک الگ کیمپ کو دیکھتے رہے اور ہم الگ کیمپ میں رہے. وہ رشین کیمپ میں رہے ہیں, ہم امریکن کیمپ کا حصہ رہے. اب صورتحال تبدیل ایسی ہو رہی ہے کہ ہم دونوں کہیں نہ کہیں چائنیز کیمپ کا حصہ ہیں, یعنی ہم بھی تو ہیں ہی حصہ چائنا کے بنیادی کلیدی پارٹنر ہیں. لیکن مجھے روس
اور چائنا کی طرف سے بہت زیادہ اہم رول نظر نہیں آ رہا بظاہر اچھا ایران کی سپورٹ میں. ایران چین اور روس کا آپ کو سپورٹ نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو جو کہتے ہیں نا متحرک نظر نہیں آ رہے. یورپین یونین نے دیکھیں پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا کہ ہم لگائیں گے, ٹھیک ہے. امریکہ اور اسرائیل کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن اتحادی بھی مدد کو نہیں آ رہے. یہ مجھے بڑی عجیب سچویشن لگ رہی ہے اس سچویشن میں, حالانکہ وہ ایک عوامی مسئلہ ہے جس کو کاؤنٹر کر لیا جائے. وہ عوامی مسئلہ گورنمنٹ کا کام ہے ایران کی. چلے بہت شکریہ آپ کا دانش انور صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہم نے پاکستان کے ہتھیاروں کے حوالے سے, پاکستان کی جو JF-17 جو ہم نے ہماری اور چین کی ایک مشترکہ پروڈکشن ہے اور ایئر کرافٹ ہے, انڈیا کی پھیٹی لگانے میں اس کا جو کردار تھا اس پہ آج ہم نے پروگرام کے. ناظرین تھوڑا سا آج مجھے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے دشوار گفتگو ہوگی, لیکن ہم آپ کے سامنے دشوار گفتگو اس لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا سطح عمومی بلند ہو, یعنی یہ کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسٹرکٹیو, ایک پڑھا لکھا معاشرہ بنے. اسپیکولیشنز, لڑائی جھگڑا وہ میں کروا بھی سکتا ہوں, اور آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں گے کہ جو مطلب میں نے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کروائے. ہمارے یہاں پروگرامس میں جو سیاستدان آتے ہیں وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, ان کا ایک اسلوب ہے, ہم چاہتے ہیں اس کو رکوانے کے حوالے سے. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہفتے میں دو پروگرامز ایسے لے کے آئیں کہ جس میں ہم تھیوریٹیکل ڈسکشن کریں, آپ کو مختلف سوچوں کے زاویے پرووائڈ کریں. اس کی وجہ سے 2 روز میں نے ایران کے حوالے سے پروگرام کیا, اور آج پاکستان کا جو یہ پروڈکشن جو ڈیفنس کے حوالے سے جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر نے کہا ہے کہ باقاعدہ بات چیت جاری ہے اور لوگ ممالک ہمارے ویپنس پہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, ہمارے JF-17 پہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. آج پرائم منسٹر نے بھی کنفرم کر دیا. لیکن ابھی کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ پاکستان سمیت 74 ممالک, ٹوٹل 75 ممالک پر جو ہے پابندی لگا دی ہے امیگریشن پروسیس کے حوالے سے. ٹیمپرری سسپینشن ہے, پابندی تو لفظ مناسب نہیں ہوگا, تعطل کر دیا ہے, اس کو معطل کر دیا ہے. اور یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, the freeze will remain in place until authorities can ensure that new immigrants will not draw on American taxpayer resources. وہاں پہ کچھ الزام یہ لگائے جا رہے تھے کہ جو امیگریشن کر کے امریکہ میں مقیم ہو جاتے ہیں وہ پبلک ویلفیئر پروگرام سے کچھ پیسے بٹور رہے تھے, یہ ان کا الزام ہے. بہرحال تو اس وجہ سے لگائے گئے. ابھی تک کی سچویشن میں کوئی جیو پالیٹکس ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یعنی یہ کہ امریکہ کو کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا ان ممالک سے, اس تک ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تو یہ تھی ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اگر ایران کی ڈیولپمنٹ جو ہے مزید بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی میں پروگرام لے کے آؤں, لیکن نہیں اگر بڑھتی تو پھر آتے ہیں ملک کی سیاست کی طرف, اس کو بھی ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کیا چل رہا ہے, کیا معاملہ تلے جا رہے ہیں. آج سننے میں آ رہا تھا کہ اچھا صاحب جو ہے نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. ابھی تک میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے. بیرسٹر گوہر کل تو دعویٰ کر رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ بن جائیں گے, لیکن اب تک کوئی اس پہ جو ہے خبر نہیں آئی ہے. بہرحال کل دیکھتے کل کیا بنتا ہے. پروگرام کے اختتام پر ایک جملے کے ساتھ السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.